पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी सोच एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान की रियासत की सबसे बड़ी ताकत एक तरफ। आगे मामला कहां पर जाएंगे? 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। हमारे सब्र की आखिरी हद को हमारी कमजोरी न समझें। Patience has limits and it must never be taken as the weakness is extremely important to understand. 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल कैजुअलिटी है वो नवाज शरीफ साहब। मुर्शिद किसी के हाथ में सब कुछ तो है, मगर मुर्शिद किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। कुछ सियासी लोग जो हैं वो पीटीआई रैंक्स एंड फाइल्स में वापस हल्का हल्का आ रहे हैं। आप कुछ भी करते रहे, अगर इमरान खान साहब ने नो कर दी तो फिर वो नो है। पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा एक नई फोर्स रेज करना चाहती, वो मोहतरमा के इक़दामात गवर्नेंस से रिलेटेड उनको नाफिज करवाया करेगी, इम्प्लीमेंटेशन फोर्स। अस्सलामु अलैकुम। 9 मई को 1 साल गुजर चुका है। आज हम आपसे मुखातिब हैं। तकरीबन 1 साल पहले ये ख्याल था कि 1 साल गुजरने के अरसे के दौरान तलखियाँ कुछ कम होंगी, कुछ सर्द मोहरियाँ कम होंगी, कुछ करीब कुर्बतें बढ़ेंगी, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि जो अंग्रेजी में कहते हैं एट डैगर्स ड्रॉन, पाकिस्तान की तादाद के एतबार से देखा जाए सबसे बड़ी सियासी सोच एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान की रियासत की सबसे बड़ी ताकत एक तरफ, एट डैगर्स ड्रॉन और एक दूसरे के बिल्कुल सामने आमने हैं। आगे मामला कहां पर जाएंगे? हम उम्मीद कर रहे थे कुछ बेहतर होगा, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, डीजी ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल का अहवाल आपने देखा जो तकारीर की गई, उसके बाद सूरत हाल हबीब अकरम साहब उस पर रोशनी डालेंगे, जामी साहब आप भी। हबीब साहब, आगे इस देयर अ वे आउट? इससे निकलने का कोई रास्ता है? आगे बढ़ने का कोई हल है? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों तरफ से ले ली गई हैं। 7 मई, 8 मई और 9 मई, ये जो 3 तारीखें 2024 की, अगर आप इन 3 दिनों की डेवलपमेंट का जायज़ा लें तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ गए, स्टैंड ऑफ हो गया। बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये सिलसिला शुरू हुआ जब DG ISPR ने कहा, और ये कंक्लूड कहाँ पे हुआ? ISPR की उस प्रेस रिलीज़ पे जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर लाहौर में तशरीफ़ लाए, वो जिन्ना हाउस भी गए, और वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे जो तस्वीर आई, उन्होंने एक ऐसे बोर्ड पे नज़र डाली जिसके ऊपर लिखा हुआ था 9 यानी नेवर, 9 से शुरू करके उसको नेवर अगेन लिखा हुआ था, और सारी तस्वीरें ऐसी थी जो 9 मई 2023 से मुतल्लिका थी, जिसमें जो वेंडलिज्म हुआ, जो कुछ भी हुआ। और उसके बाद फिर जो प्रेस रिलीज आई जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत ही अहम फ़िक्रा है जो जनरल आसिम मुनीर साहब से मंसूब, जो हमने ISPR की प्रेस रिलीज में देखा, वो ये है कि हमारे सब्र की आखिरी हद को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए, मजीद आजमाया ना जाए, मजीद आजमाया ना जाए। लेकिन एक बट भी तो है अभी साहब, वो बड़ा दिलचस्प जुमला था जी। अब कोट एंड कोट कर दूं मैं, Our patience has limits and it must never be taken as the weakness is extremely important to understand. जी। तो अब ये है कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, अगरचे आर्मी चीफ ने नाम नहीं लिया, उन्होंने बस ज़िम्मेदार लोगों का नाम लिया कि ज़िम्मेदार कौन है, कुछ लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से DG ISPR ने इंतशारी टोले का जिक्र किया, जिस तरह के एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए, उससे साफ वाज़े था कि वो मामलात जो कहीं, जैसे अब आपने इब्तिदा में कहा था कि शायद हमें तवक्को थी कि वक्त गुजरेगा, ज़ख्म मुंदमिल होंगे, बिल्कुल, और फिर मामलात एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी मामलात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ना इधर से हुए हैं ना उधर से हुए हैं, ना इधर से हुए हैं ना उधर से हुए हैं, और बल्कि किसी न किसी दर्जे में आप यूं कह सकते हैं कि मामलात शुरू भी इमरान खान साहब की तरफ से हुए कि उन्होंने बाकायदा, पहले वो बाहर थे तो नाम लिया करते थे, अब अंदर बैठ के नेम कॉलिंग की, उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लिया, सहाफियों के जरिए 2 स्टेटमेंट्स और फिर तीसरी। जी। तो जब आपने नाम लेना शुरू कर दिए तो इसका मतलब ये है कि, मैं उस वक्त भी, आपको याद होगा जो हमने पहला प्रोग्राम किया था, मैंने उसी वक्त आपको अर्ज किया था कि नाम लेने का मतलब है कि मुज़ाकरात नहीं। तो यहाँ से भी अब जवाब आ गया है कि मुज़ाकरात नहीं, लेकिन यहाँ से सवाल है मुस्तकबिल का। एब्सोल्युटली। क्या हम इसी जगह पर आके खड़े रहेंगे जहाँ पे आप खड़े, और कब तक? और कब तक? देखिए,
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ صحت مند صورتحال تو قطعاً نہیں، تشویشناک ہے، نہ یہ پاکستان کے لیے اور نہ پاکستان کے کسی ادارے کے لیے، نہ پاکستان کے کسی شخص کے لیے یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے۔ اچھا، اس میں ریزالو اپنی جگہ، ایک مزاج کی کیفیت اپنی جگہ، دلوں پہ لگے ہوئے چرکے اپنی جگہ، انائی بھی شاید کسی نہ کسی درجے میں اپنی جگہ، لیکن ان سب میں ہمیں یہ سوچنا ہے اب کہ ہم نے آگے کیسے نکلنا ہے، اور آگے نکلیں گے تو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، لیکن ابھی تک کی جو فریقین دو، ایک تو مقبول ترین سیاسی جماعت، ایک ریاست، دونوں فریقین نے یہ ایک بات ثابت کی، ریاست نہیں، ریاست تو ہم سب کا مجموعہ ہے، تو پھر ہم اسے کیا کہیں؟ فوج، ریاست کا ایک طاقتور فوج کہیں، اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ کہہ لیں، نہیں مقتدرہ کیوں کہیں آپ؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے، جو آپ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پہ بات کر رہے ہیں نا، تو ہم اسے پہ سادہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ۔ جامع صاحب مجھے نہیں لگتا اب اسٹیبلشمنٹ، اس اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ فوج کہہ لیجیے۔ دیکھیے آپ جامع صاحب، پرابلم ہی کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر واقعات ایک خاص ترتیب میں ہو رہے ہوتے اور آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز، پریس کانفرنس نہ ہوتی تو ہم پھر کہتے اسٹیبلشمنٹ۔ ہمیں اس قوت کا اندازہ نہ ہو رہا ہوتا کہ دراصل پیچھے کیا ہے، ہم اس وقت کہتے اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا، جو بات کرنا میں چاہ رہا تھا نا آپ سے، وہ یہ تھی کہ فریقین جو ہیں، فوج کا دو رہے نا، فریقین نے تو اپنے حالیہ ریسنٹ پاس کے جو موقف بیان کیے ہیں اس سے صرف ایک شے ثابت کی ہے کہ دونوں ایک قدم پیچھے ہٹنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں گوارا کر۔ شامی صاحب، آپ یہاں پہ بیٹھ کے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے کہا کہ مئی 9 پہ ایک عام معافی کا، پارڈن کا اعلان ہو سکتا ہے، چہ جائے کہ وہ ہوتا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم، اچھا اس پہ ایک بات انہوں نے لگا دیا، اس کی وجہ بھی وہ حبیب صاحب نے بیان کر دی کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو جب انہوں نے نام لیا، کہ جیسے ہی عمران خان صاحب سے منسوب وہ 2 سٹیٹمنٹس جو ٹویٹر ایکس پہ لگیں پی ٹی آفیشیل سے، جب نیم کالنگ ہوئی، سو دیٹ از کی ریزن کہ اگر کچھ سوچا بھی جا رہا تھا ہلکا پھلکا، کیونکہ کچھ ایسے لوگوں کا، خواتین کے بارے میں جو ایک سال سے جیل کے اندر ہیں اور ان کو ضمانت نہیں مل رہی، ان کا عدالتی حق ہے۔ یہ بڑا عام فہم سا تاثر تھا ذمہ دار حلقوں میں کہ اگر یہی ٹھنڈی میٹھی بولی جاری رہی تو کچھ ایسے میز لیے جا سکتے ہیں۔ بٹ آئی ایگری ود حبیب صاحب آن دس اسپیشلی کہ عمران خان صاحب کی وہ 2 سٹیٹمنٹس جو نیم کالنگ والی، اور اس سے آگے جو تیسری سٹیٹمنٹ آئی، اس سے معاملات اور خراب ہوئے۔ میں آپ دونوں سے ایک سوال کروں، اور پھر اس فریق نے بھی پھر اپنا جواب دیا کہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آپ دونوں سے ایک ایک سوال ہے، پہلے باجوہ صاحب آپ اور پھر جامع صاحب آپ۔ سوال ایک ہی ہے، 9 مئی 2023 کو جو صورتحال تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں 9 مئی 2024 کی صورتحال اس سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ اس سے زیادہ تلخ ہے، اس سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ آپ کی یہ رائے؟ میں ایک چھوٹی سی اس میں گزارش کروں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، میکسیکن اسٹینڈ آف۔ جامی صاحب نے اسٹینڈ آف کا، ایک عام اسٹینڈ آف ہوتا ہے جس میں 2 فریق آپس میں آئیز لاک کر لیتے ہیں، ایگریشن منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، ہتھیار بھی ہیں، ایک پیچھے ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے۔ میکسیکن اسٹینڈ آف آپ جانتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ 2 فریق آپس میں لاکڈ ہیں لیکن دونوں پیچھے نہیں ہٹ سکتے، دونوں جیت نہیں سکتے، ایک پیچھے ہٹے گا تو ایک کا ہارنا ضروری ہے اس کے اندر۔ اس میں صرف جامع صاحب یہ ہے آپ کا، اس میں صرف 2 صورت، اس کو سادہ کر دوں چھوٹا سا، اس میں صرف ایک بات میں پوری اس میں کر لوں، اس میں صرف 2-3 صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک صورت اس کے اندر یہ نکلتی ہے کہ آپ کوئی ٹروس نیگوشیٹ کر لیں، دوسری صورت یہ نکلتی ہے کہ آپ وہی ارینجمنٹ، ٹینس ماحول مینٹین رکھیں، تیسری صورت اس کے اندر یہ نکلتی ہے کہ کوئی ایکسٹرنل انٹرونشن ہو، وگرنہ نہیں معاملہ پورا ہو۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں وہی سوال 9 مئی 2023 ورسس 9 مئی 2023۔ اچھا، ایک چیز اس میں بڑی مزیدار امپورٹنٹ صرف ایڈ اتنی کرنی ہے کہ یہ میکسیکن اسٹینڈ آف میں فریقین ایکول پاور کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے دونوں میں سے ایک پیچھے ہٹتا ہے تو دونوں کا نقصان۔ اسے آپ اتنا اگر پیچیدہ نہ بھی کریں نا، تو جو آپ کی روایتی سب کانٹیننٹ کی، میں کھل کے کہہ نہیں نہ سکتا، جو سب کانٹیننٹ کی یا بالخصوص جو برطانوی تربیت یافتہ فوج ہوتی ہے، اس کے ہاں کسی بھی مشن، چاہے ایک کیپٹن نے بھی ایک کمپنی لے کے ایک مورچے پہ جانا ہے نا، تو وہ ریٹریول پلان بھی ساتھ ہوتا ہے، ایگزٹ اسٹریٹجی۔ جی، ریٹریول پلان کے بغیر کسی مشن کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ جب 7 مئی جو آپ کہہ رہے ہیں جناب چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے لے کے کل جناب چیف آف آرمی اسٹاف کی بیانات سے، ان سے لگتا ہے کہ اس ایک مدعے پر دیر از نو ریٹریول پلان۔
دونوں کے پاس نہیں، دونوں کے پاس نہیں. یوں ہی نظر آ رہا ہے سر. جی ایم سے نو ریٹریول پلان، کیونکہ اسٹیٹمنٹس اس بات کی عینی شاہد ہیں، اس بات کو ثبوت فراہم کرتی ہیں، جسٹیفائی کرتی ہیں. ایسی اسٹیٹمنٹ ایک ادارے کی جانب سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ریٹریول پلان اس مدعے پہ تو ہے ہی نہیں بھائی، معافی مانگو ورنہ. اچھا، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے. وہ بھی غلط اسٹیٹمنٹ ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ میکسیکن اسٹینڈ آف ہے اس وقت. جو آپ پوچھ رہے تھے کہ 2023 اور 24 کمپلیکس ہے. آج زیادہ کمپلیکس، آج زیادہ کمپلیکس ہے. آج اس لیے زیادہ کمپلیکس ہے کہ فریقین ریٹریول پلان کے بغیر کھڑے ہیں. فریقین ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور بھگت کون رہا ہے؟ معاشرہ. بے چینی یہاں ہے، عدم استحکام یہاں ہے، پولیٹیکل کیوس یہاں ہے. یہ سب سے بڑا ڈائلیما ہوا ہے 2023 اور 24 کے بیچ. چاہے حکومت بن گئی، دھاندلی ہو گئی، خان ڈٹ کے کھڑا ہے، داد دے دیں انہیں، پھول پتیاں نچھاور کر. ساگر صدیقی صاحب کا تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، اگلا مصرع میں نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. دیکھیں مجھے جو اچھا بھئی، یہ سوال آپ کے لیے اگر ہو تو مجھے زیادہ کمپلیکس لگتی ہے. زیادہ کمپلیکس اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری ایکویشن میں اگر ہم وہ مساوات اٹھائیں، میں چونکہ ریاضی اردو میں مساوات ایکویشن کہتے ہیں، وہ ایکویشن جو 8 فروری سے پہلے تھی وہ کچھ اور تھی. 8 فروری 2024 کے بعد وہ ایکویشن بدل گئی ہے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں تھی. بالکل ٹھیک. وہ مقبول تو تھے لیکن ان کی مقبولیت دعویٰ تھا. نہیں، اب دعوے کی تصدیق ہو گئی. اب دعویٰ نہیں ہے، اب وہ نہ صرف مصدقہ ہے بلکہ انہوں نے دستور کے تحت حلف اٹھا کے سسٹم کا حصہ بننا قبول کر لیا. مصدقہ اب مکنہ ہوگی. اور اس مساوات کے اوپر ایک اور الگوریدم لگا کے اگلوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہ لے آئے نا، 7% پتہ نہیں کیا بنتے جائیں گے. دیکھیے بات وہ یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے، ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو بتانے کا ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نہیں مانتے. دیکھیے یہ جو ہماری جو فوج ہے، ہم نے جس طرح اس کی ٹریننگ کی ہے، یہ ہمارا بازو شمشیر زن ہے. ہم نے ان کی ٹریننگ شمشیر زنی کے لیے کی ہے، دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے کی ہے. یہ جو سیاست کی باریکیاں ہیں، اس میں لفظوں کا چناؤ کیا کردار ادا کرتا ہے، اس میں کس لفظ کو کس سیاق و سباق میں استعمال کیا جائے تو وہ اپنے معنی بدل لیتا ہے. ان باریکیوں کی توقع ہمیں ان سے کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کاکول میں یہ پڑھایا نہیں جاتا. یہ پڑھایا نہیں جاتا. اچھا، اس میں لیکن جامی صاحب میں آپ سے ڈیفر کرتا ہوں. میں بات اب اس سے آگے ہم بڑھیں گے تو دیکھیے واقعات کی ایک ترتیب بھی ہے. میں اس سچویشن کو، اس صورتحال کو جب دیکھتا ہوں تو میں زیادہ پیچیدہ کیوں ہوتی ہے کہ چند دن پہلے ایک اور واقعہ بھی پیش ہوا. وہ واقعہ نہیں، وہ ملاقات ہے، اور وہ ملاقات ہے امریکن سفیر کی پاکستان تحریک انصاف. اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اصل مدعا چھیڑ دیا، اس پہ بھی آج بات کرنی ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں پہ وہ ملاقات ہوتی ہے، اس کا کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے. ظاہر ہے اندازہ تو وہی ہو سکتا ہے جو لکھ کے باہر آیا. اور جب 4 5 6 لوگ پی ٹی آئی کے موجود تھے اور دوسری طرف سے بھی 1 سے زیادہ لوگ موجود تھے، تو ظاہر ہے کوئی سازشی بات تو نہیں ہو سکتی. اپنی جو ایک جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، انہوں نے وہی بیان کیا. کم از کم بیڈ بلڈ ختم کرنے کی تو ایک اٹیمپٹ ہے نا. کہ جب وہ ان کے گھر چلے گئے، ہاں بالکل ٹھیک، تو آپ ڈپلومیسی میں وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے امریکن سفیر. او یس، ٹھیک ہے نا، ڈونلڈ بلوم ہے بھی بلوم جی. اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے عمر ایوب. عمر ایوب کے گھر میں حکومت کی تیسری پیڑھی ہے. نہیں، ساتھ اسد کیسر ہیں، اسد کیسر، شبلی فراز ہیں. اچھا، اب یہ سب لوگ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ جب امریکن سفیر سے یا تو وہ ملنے جاتے تو بات کچھ اور تھی. جب امریکن سفیر ان سے ملنے آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ، یا کم از کم امریکہ وہ جو بیڈ بلڈ ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں اچانک ایک شدت کیوں آتی ہے؟ بہت ہی دلچسپ نقطہ آپ نے بیان کر دیا، کیونکہ اس خاکسار کی ذاتی رائے میں یہ جو شدت آئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ملاقات ہے. کیونکہ انٹرنلی تو آپ جہاں تھے، اب آپ کو ایکسٹرنلی بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جس ملاقات کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں،
اس لیے اس سے پہلے کہ آپ ایک خاص دباؤ میں جائیں آپ نے اپنی پوزیشن واضح کر کے کچھ میسیجنگ کی ہے ٹو دی پارٹی ان جیل اینڈ ٹو دی پارٹی ہو از وریڈ اباؤٹ دی جیل. ایک بات کا البتہ میں ایڈ کر دوں اگر معلومات کی بنیاد پہ سر، وہ یہ کہ امریکی سفیر کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے جو کہا نا کہ انہوں نے دفتر خارجہ کے ذریعے ہم سے رابطہ کروایا اور پھر وہ ہم سے ملنے آئے، یہ بالکل غلط بات ہے، 100% غلط بات ہے. وجہ یہ ہے کہ امریکی سفیر، امریکی سفارت خانہ، ان کے ہاں ایک اپنا پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے، پی آر ونگ ہوتا ہے، جو ہمیں بھی آپ کو بھی، اور جب ہم اسلام آباد بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ڈپلومیٹک پروٹوکولز بھی تو ہوتے ہیں نا. میں عرض کرنے لگا ہوں نا، وہ ڈپلومیٹک پروٹوکولز تب کہاں تھے جب یہی پی ٹی آئی کا وفد کسی اور فارم میں برٹشر سے مل رہا تھا چند ہفتے پہلے، تب کیا دفتر خارجہ کو بتا کے ملے تھے وہ؟ اور یہی ڈپلومیٹک نارمز تب کہاں تھے جب اس سے پہلے پی ٹی آئی والے اسی سال کے بیچ میں یو ایس سے ملے تھے، ملتے رہے. تو سر اطلاع یہ ہے کہ دفتر خارجہ کا جو اضافہ کیا گیا لفظ کا کہ ان کے ذریعے آئے ہیں، وہ اصل میں عمر ایوب صاحب نے اس پرت کو ڈھانپنے کی کوشش کی جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے تھے، تاکہ ان کی بھی رہ جائے اور ان کی بھی رہ جائے. اینڈ دیٹ واز ویری الارمنگ اینڈ کنسرننگ فار دی اسٹیٹ آف پاکستان، جس سے انہیں یہ تاثر ملا کہ شاید ان کے ذریعے کو بڑی معنی خیز قسم کی پیغام رسانی ہوئی ہے باہر امریکہ میں. کیونکہ امریکی لاسٹ آپشن ایسے اسٹینڈ آف کے اندر یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرنل امپیٹس بیچ میں آئے، کوئی ایکسٹرنلی انٹروین کرے اس کے اندر، اور وہ یہاں سے ہو گیا لیکن اس کا مائنڈ کیا گیا. جامی صاحب بتا رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب نے کیا جملے یوز کیے، محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے کون سی سفرا کا ذکر کیا گیا، محترم نواز شریف صاحب کے حوالے سے کون سے سفرا کا ذکر کیا گیا، زرداری صاحب کے حوالے سے کون سے سفرا کا ذکر کیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کال آ جائے اس کو رہا کرو. وہ اس کو مائنڈ کیا گیا اور دفتر خارجہ کو رسمی طور پر بھی انگیج نہیں کیا گیا. یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں معلومات کی بنیاد پہ. آبویسلی بلوچ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ دفتر خارجہ کے علم میں تھی یہ بات کہ وہ ہم سے ملنے والے ہیں، یہ غلط بات ہے. مجھے آپ دونوں صحافی، آپ سینئر ہیں، ایک مثال دے دیں پاکستان کی پوری تاریخ کی جب دفتر خارجہ نے امریکی سفیر کی ملاقات اپوزیشن رہنماؤں سے انیبل کی ہو. دیکھیے انیبل ایک کر دیں، ویسے یہ کہا کسی نے نہیں، انیبل کوئی نہیں کرتا، نہیں، یا فیسیلیٹیٹ کی ہو، فیسیلیٹیٹ بھی نہیں ہے. چلیں جب ایسا بیان دیا ہو ان کے نالج میں لانا. میں کہہ رہا ہوں ایک ملاقات 76 سال میں بتا دیں جب یہ کہا گیا ہو کہ دفتر خارجہ کے، پی ٹی آئی نے کیا کہا، ایک جملہ لے لینا، پی ٹی آئی نے کہا جی چونکہ ہمیں دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکی سفیر آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے انہیں کہا کہ جناب اگر ملنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے ذریعے آئیں اور اپوزیشن چیمبر میں آ کے ملیں. یہ طریقہ کار ہے. کوئی ایسی نظیر پہلے ہے؟ دیکھیے وہ یہ باقاعدہ نہیں ہے ویسے بیانیے کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنی چونکہ بہت ساری پہلے نہیں، ویسے جامی جی کی بات کر رہے ہیں، بات پولیٹیکل بیانیے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات مشاہد حسین سید کی تھی. بس دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملاقات نے ایک، مجھے لگتا ہے کہ حالات کی سنگینی میں کچھ اضافہ کر دیا. اچھا حبیب صاحب، میں سر آپ کا کیا خیال ہے ڈونلڈ بلوم کے سامنے بیٹھے عمر ایوب صاحب نے یہ کہا ہوگا ہاں جی کی حال چال ساڈے انبان لگنے نمے انبان لگنے سیزن تو پیش کرنے، دیکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے، کیا کہا ہوگا یا گرمی بڑی ہے پولیٹیکل. دیکھیے اب ہمیں پاکستان میں حالات پہ تشویش ہے، آپ کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں ہم ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، یہی معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی آئین و قانون کے مطابق چاہتے ہیں چیزیں ہوں، یہ باتیں ہوئی ہیں. ڈپلومیٹک بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے وفد نے بڑی گریو کنسرنس کا اظہار کیا عمران خان صاحب کی پریزن اور ان کی اہلیہ محترمہ کی پریزن اور ان کی زندگی کو درپیش خطرات کے حوالے سے، اور ساتھ انہوں نے اپنے مینڈیٹ کے اوپر جو گفتگو کی بڑی تفصیلاً کی اور بتایا کہ اس کی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ وٹنس کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے بڑے خیر خواہ رہے ہیں، اکثر ادوار میں آپ کی انٹرونشن ہوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اب دیکھیں کہ ایک طرف مقبولیت اور عوام اور ایک طرف عدم استحکام اور بیچ میں ہم تلے جا رہے ہیں، تو آپ کب تک چپ رہیں گے؟ اس پورے کیس میں جو 7 مئی سے 9 مئی تک کے جو واقعات، 7، 8 اور 9 3 دنوں میں، میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پہ کہ پاکستان کے اندر ایک کیجویلٹی بھی ہو گئی. وہ کیا بھلا؟ وہ کیجویلٹی ہوئی ہے ہمارے موجودہ حکومتی اتحاد کی. ٹھیک، وہ مکمل طور پہ اس سٹینڈ آف میں ارریلیونٹ ہو گئے. دونوں فریق ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، جو نہایت ہی پاکستان کے لیے بری بات ہے اور شاید ہماری بدقسمتی ہے. جو ارریلیونٹ ہوئے نا، ان کے کچھ ماننے والے کہہ رہے ہیں ہم تو دھمال ڈال رہے ہیں. اب وہ دھمال ہی ڈالیں گے جس طرح آپ، یہ بے حسی کا عالم ہے. مجاور میں اور صاحب قبر میں فرق ہوتا ہے. یہ تو مجاور بھی نہیں رہنے. جو پیر ہے، آپ یہ بات سمجھیں،
کہ جو پیر کے آگے دھمال ڈالنے والے خود پیر نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. بات یہ ہے کہ جو کیجویلٹی پولیٹیکلی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا سنجیدہ الیکشن میں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل کیجویلٹی ہے وہ نواز شریف صاحب ہے، کہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا قداور لیڈر، وہ اس نے اپنے موقف سیاست کو درست نہ سمجھ پانا، حالات کو درست ریڈ نہ کر پانا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ارریلیونٹ ہو گئے. لیکن حیرت انگیز طور پر وہ حکومت جس کے پاس چند دن پہلے 2/3 اکثریت تھی، کچھ ہی سیٹیں معطل ہوئی ہیں، حکومت کو اب بھی خطرہ نہیں ہے، 23 سیٹیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ارریلیونٹ ہو گئی. اور پوری کی پوری حکومت اس بات پہ اگر خوشیاں جیسے جامی صاحب بتا رہے ہیں منا رہی ہے، تو یہ تو ماتم کرنے کا مقام ہے. اچھا ایک تھیوری ہے آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہم پہلے یہاں سے اگین ہم اسی طرف جائیں گے سر، حل کی طرف جانا ہے نا ہم نے اسی وقت عرض جو کیا تھا کہ فریق 2 رہ گئے، تو فریق بالکل 2 رہ گئے. اچھا سولوشن اب آپ بتا رہے ہیں. سر سولوشن میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں ایک چیز، یہ ایک کانسپریسی تھیوری کہہ لیں اس کو آپ، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے فائٹس جاری رہتی ہیں، دنیا بھر میں یوں ہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، بیک چینل کچھ ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے. کوئی بیک چینل ڈپلومیسی نہیں، آپ کوئی بات چیت کوئی راستہ نکالنے کا، سارے خود ساختہ مشن تھے، یہ حبیب صاحب بھی جانتے ہیں، خود ساختہ مشن تھے سارے. لوگوں نے چڑیاں طوطے نہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، وہ جو 2-3 بار کے لوگ پھر رہے تھے میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں یوں ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، لوگوں نے چڑیاں طوطے اڑائے اور وہ محض اپنی خواہشات اور کچھ نہیں. کچھ چڑیوں طوطوں کو تو حبیب صاحب نے ہوا دی، میں نے بھی دی، آپ نے بھی دی، عوامی منگوں کے بغیر. چڑیاں طوطے جو ہیں وہ اڑتے رہیں گے. اہم بات یہ ہے کہ کیا میننگ فل ڈائلاگ ہو سکتا ہے. میننگ فل ڈائلاگ، میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا تو وہاں پر میں نعیم خالد لودھی صاحب کے گھر گیا، ان کا انٹرویو بھی کیا. جی تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 2 سال اس سسٹم کو دے دیے جائے. جی جو تجویز بھی تھی ان کی تجویز تھی، انہوں نے مضمون بھی لکھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اس تجویز میں تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ تو پاکستان تحریک انصاف سے قربانی مانگ رہے ہیں. جی یعنی وہ اس سسٹم کو اوکے کر دے، مہر تصدیق ثبت کر دے اس پہ، تو قربانی تو آپ اس سے مانگ رہے ہیں، پھنسے بھی وہی ہوئے، قربانی بھی وہی. اور پھر کیا گارنٹی کہ وہ پوری بھی ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا مجبوری ہے، اور 2 سال کے اندر آپ ریڈ کریں 2 سال کو مدت کو ذرا غور فرمائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اصل میں 2 سال بڑا معنی خیز صیغہ ہے، بڑا معنی خیز صیغہ اور بڑی حکمت پر مبنی تجویز تھی اگر اس کو سمجھ لیا جاتا تو. کسی طور پر آپ ان 2 برس کی جو مد ہے، نومبر 2025، نومبر کہہ لیں، جنوری کہہ لیں، مارچ کہہ لیں، کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے. 2 سال وہ ایک احتیاط سے بات کریں. حبیب صاحب جو بات کریں تو وہ کہہ دی ہے سر، اگر یہ حل نہیں ہوتا، اگر یہ ایسا نہیں ہوتا رائٹ ناؤ، اگر آپ سے بحیثیت ایک سینئر صحافی تجزیہ نگار پوچھا جائے اور باجوہ صاحب سے پوچھا جائے اس سٹینڈ آف میں کرنا کیا چاہیے، ایک ایک مدعے ایک لائن میں وہ سطر تو بیان کریں، پھر ایک اور ایشو بھی ڈسکس کرنا ہے، خبر بھی دینی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کو کچھ معاف کرنا چاہیے، کچھ معاف کرنا چاہیے. اگر مکمل طور پہ نہیں کر سکتے تو کچھ کرنا چاہیے. بھائی صاحب آپ کے نزدیک، اور اس میں پہلی معافی جو ہے اس کا مظاہرہ ہمارے فوج کو کرنا، ماں دیکھیے میگنانیمٹی بڑے کو دکھانی. اس وقت باقی تو پھنسے ہوئے نا، ماں کو، ٹھیک ہے، جو بڑا ہے اس کو دکھانی. کیوں جی باجوہ صاحب؟ میں حبیب صاحب کی بات کوئی فردر کرتا ہوں. افکار الوی صاحب کی ایک نظم ہے نا مرشد، مجھے اس کا ایک شعر یاد آ گیا کہ مرشد کسی کے ہاتھ میں سب کچھ تو ہے مگر مرشد کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. اور یہ معاملہ یوں ہی بنتا جا رہا ہے، صورتحال ادھر کوئی جا رہی ہے. اسپاٹ آن سر. ایک تو تھوڑی سی ہلکی سی ایک کرن نظر آئی ہے، وہ کچھ یوں آئی ہے کہ جو 9 مئی گزرا اس موقع پر پی ٹی اے کی جانب سے اس میس لیول پہ، اس بڑے پیمانے پہ ایجیٹیشن یا مظاہرے نہیں ہوئے جس کی کوئی توقع تھی. کرنے نہیں دیے گئے، کرنے دیے گئے ہوں یا نہ دیے گئے ہوں، اس میں ایک فکر یہ کار فرما تھی کہ اس سے مزید ڈیمیج یا مزید کیاس اور مزید سٹینڈ آف بڑھ سکتا ہے. سینئر لیڈرشپ اس طرح منظر عام پر آ کے انہوں نے لیڈ نہیں کیا. ون ریزن آبویسلی عمران خان صاحب نے. اور دوسری اہم اس میں چھوٹی سی کرن جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اب بالآخر کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی اے رینکس اینڈ فائلز میں واپس ہلکا آ رہے ہیں. چاہے وہ عارف الوی صاحب کی ہلکی پھلکی ملاقات ہو جہاں تو انہوں نے خیر اپنی قبولیت
قربانی تھی وہ نہیں ہوئی اس طرح سے, یا شیر افضل مروت جیسے اصحاب جو ہیں ان کی واپسی ہو, ایک اور وکیل رہنما جو ہیں وہ بھی جلد اس طرح سے ان کو تتر بتر کر دیا جائے گا. تو تھوڑے سے سیاسی چہرے جو ہیں وہ شاید واپس آ رہے ہیں, چاہے وہ آپ دیکھ لیں اسد کیسر صاحب کا اپنا قافلہ ہو, یا کسی حد تک یا الوی صاحب عمر سرفراز چیمہ سے بھی ملے. عمر سرفراز چیمہ صاحب نے ان سے بہت شدید ناگواری کا اظہار کیا. ناگواری کی یہ حد تھی, شکایتیں ناگواری کی حد یہ تھی کہ چیمہ صاحب نے انہیں یہ کہا کہ میں گورنر تھا, اس آئین اور قانون کے تحت میں نے حمزہ سے حلف نہیں لیا تھا ان حالات میں بھی. What made you to not repeat it? جامی صاحب دیکھیے, یہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے نا, یہ اس میں لیڈرشپ کی جو پوزیشن ہے وہ انڈسپیوٹڈ ہے جی, اور وہ عمران. ہاں بالکل ٹھیک. آپ کچھ بھی کرتے رہیں, اگر عمران خان صاحب نے نو کر دی تو پھر وہ نو ہے. ایک دفعہ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کہنے لگے, کہتے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب میں ملا, یعنی ان کے ساتھ شمولیت میں نے اختیار کی, وہ گوٹکی والی جی, تو عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں میرا ایک خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی. اور کہتے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کسی ایک بات پہ کنونس کر لیا, پارٹی اسی وقت نئی نئی اسٹرکچر ہو رہی تھی, تو عمران خان صاحب کو کنونس کر لیا, عمران خان صاحب مان گئے, اچھا ہاں ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ کام کر دیا جس سے ہم نے انہیں منع کیا ہوتا تھا, وہی کیا. کہتے جب وہ باہر جا کے وہ بیان دے دیتے تو میں نے پہلی دفعہ سوچا کہ عمران خان نے اپنی سیاست تو تباہ کی ہے, سو کی ہے, میری بھی تباہ ہو گئی. اور پھر کہتے کچھ دن بعد عمران خان کے بیانات کے ثمرات اچھے آنا شروع ہو گئے. کہتے دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, کہتے کہ 2000, یہ مجھے ابھی 18 حکومت نہیں ملی تھی, اس سے پہلے, کہتے 2017 تک مجھے یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان جس انداز میں سوچتے ہیں یا ان کی نظر جہاں ہوتی ہے وہاں پر ہماری نہیں ہوتی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا اس کے بعد ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک سینئر رہنما نے پارٹی کی میٹنگ میں بوجہ خوشامد نہیں, انہوں نے کہا خان, اب جب بحث ہو رہی تو انہوں نے عمران خان صاحب نے پوچھا آج تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب بات یہ ہے کہ دو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہماری ماننی نہیں ہوتی, کرنی اپنی مرضی. اور کہتے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو رائے ہم دیتے ہیں وہ باہر جا کے غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا عمران خان کو اگر آپ چھوٹا پولیٹیشین سمجھ رہے ہیں تو ایک تو یہ غلطی کر, یہ تو اب میرا خیال ہے, اور دوسری بات یہ کسی کو اس میں شک نہیں ہوگا. اب عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ چھوت کی طرح لگتی جا رہی ہے. آپ ذرا اپنے اسد کیسر صاحب کا بیان ملاحظہ فرمائیے, معافی نہیں مانگے. اچھا, حالانکہ یہ وہ اسد کیسر ہیں جن سے اس بیان کی توقع کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو ان کی سیاسی تربیت جس جماعت سے ہوئی تھی اور جس طرح کی فکر ان کی رہی, بینگ اسپیکر بھی, he would have been the last person to make this kind of statement. I agree with you. اب میرا خیال یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمیاں پیدا کرے. آمین. جی, یہ پاکستان کے لیے. سر آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں, ذرا 2-4 چیزیں اور ڈسکس کر لیں. وہ جو اسٹیٹمنٹس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس میں آئی تھنک ایک نئی ٹرم آئی ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم, اور وہ ہمارے سپہ سالار صاحب سے منسوب اسٹیٹمنٹ آئی ہے. جی, آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے. تو یہ ایک عرصے سے میں باجوہ صاحب سے ہلکی ہلکی موسیقی سے کچھ چیزیں ڈسکس کر رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. 2 سے 3 ہفتے پہلے انتہائی ذمہ دار ترین شخصیت نے صوبوں کی جو ٹاپ بیوروکریسی تھی, 3-3, 4-4 لوگ جو بنتے ہیں, چیف سیکرٹری اور ساتھ 2-2 سیکرٹری اہم شعبوں کے, ان کو بلایا, اور اس میں سرکار کی جانب سے صرف ایک ذمہ دار وزیر تھے جن کا کام پلاننگ کا شاید ہوتا ہو, اور وہ وہاں پہ واحد سیاسی شخصیت تھے, باقی بیوروکریسی تھی اور ایک طاقتور اور ذمہ دار شخصیت تھی. اور وہاں انہوں نے بتایا کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے اس کا حل مل گیا, اس کا حل مل چکا ہے. اور جب میں فائر وال کی بار بار ذکر آپ سے کرتا رہا تھا, وہ حل وہی ہے کہ مجھے انہوں نے کہا شخصیت نے کہ کسی دوست ملک نے تحفتاً عنایت کر دی ہے, تو جلد اس کی انسٹالیشن ہو جائے گی. اس سے پہلے قانون سازی بھی ہو جائے گی, اور قانون سازی کے لیے سرکار نے پہل بھی کر دی ہے. اور فلاں ممالک کے ہاں سے ہم یہ 2-3 شعبہ جات جن کے ذمہ داران کو بلایا ہے,
آپ اس میں اپنے یہ جو ٹیکنالوجی کارہائے نمایاں سر انجام دیں. باقی جو آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے وہ ہم سانبھ لیں گے کیونکہ فلاں جگہ سے فلاں محبت. یہ سرویلنس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی ہے؟ سرویلنس سے ریلیٹڈ بھی ہے, لیکن جو مدعا آپ ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر, اگر وہ سبجیکٹو والی کہانی کے اوپر پورا اترتا ہے تو پھر آپ کو ظاہری بات اس کا جواب اچھا کہ وہ فلیگ ہو جائے گا سسٹم میں آلریڈی ہے ان کے پاس. دوسرا یہ ہوگا کہ جو باہر سے آ رہی ہے نا ڈیجیٹل ٹیررزم, باہر سے جو آ رہی ہے جی وہ جیسے چائنا یا سعودی اس سے ڈیل کرتا ہے, تقریباً انہی خطوط پہ شاید آپ بھی کر سکتے ہیں. خوف کریں یار, دیکھیے جمال خشوگی کی مثال دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ معاف کریں. ہم ختم کرنے والے ہیں. جی میں آپ کو ایک عرض کروں, دنیا کی تاریخ میں خبر کی اور علم کی جو مساوات آج ہم دیکھ رہے ہیں کبھی قائم نہیں ہوئی. نہیں, کبھی نہیں ہوئی دنیا کی تاریخ میں نہیں. صحیح کہہ رہے. یہ انسانیت کا, بنی نوع انسان کا پہلا تجربہ ہے کہ اب علم حاصل کرنے کے لیے لکھنا اور پڑھنا ضروری نہیں رہا. ٹھیک ہے, آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور آپ صرف سن کے بے پناہ علم حاصل کریں. سر واٹس ایپ پہ آئی آگئی. شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسی ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس پہ بندھا جا سکتا ہے. اب دیکھیے اب ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوتا نہیں. آپ یہ سمجھیں کہ فلیگ ریز ہوں گے, اب ایسا جواب دہی ہوگی. اب میری نہ صرف درخواست ہے, میں آپ ہم سے جونیئر بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, اور آپ جیسے بے شمار نوجوان اس وقت, کوئی سی ایس پی ہے, کوئی فوجی ہے, کوئی پڑھا رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے. ہمیں اب دنیا کے بارے میں, پرانی دنیا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں, وہ اب تاریخ کا حصہ ہوگا. نئی دنیا میں ایک آواز اٹھ رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ اٹھ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری ریاست جواب دہ ہو, ہماری ریاست شفاف ہو, ہماری ریاست تعصبات سے بالا تر ہو, اور چوتھی شاعری رائٹس کی گیم, ہماری ریاست ہمیں حقوق دے, اس عمرانی معاہدے پہ پوری اترے جو اس نے ہمارے ساتھ دستور کی شکل میں کیا ہے, اور پوری دنیا کی ریاستیں لڑنا چھوڑیں, اور ہمیں جو نیشن سٹیٹ کے نام پہ آپ نے جن تعصبات پہ مبتلا کیا ہے, ہم ان تعصبات کی نفی کرتے ہیں. یہ ہے نئی نوجوان نسل. اب اگر آپ نے یہ سوچنا ہے نا کہ ہم نے فائر والز لگانی ہے, ہم نے بند کرنا ہے, یہ ہونا نہیں ہے. نہیں, کارگر نہیں ہو پائے گا, یہ کسی سے ہونا. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں تو خبر دے رہا تھا, پرانے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, یہ انہوں نے مجھے خود بتایا, یہ بات ہے آج سے 7-8 سال پرانی. انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایم میں, میڈیا سیکریٹریٹ میں ایک ہمارے پاس مشین آ چکی ہے, ہم ٹی وی چینلز دیکھتے نہیں ہیں, ہم صرف وہاں پہ کوڈ ورڈز ڈال دیتے ہیں کہ یہ مجھے آپ کے قبیل سے لگتے ہیں یہ, اور وہ فلیگ ہو جاتی ہے. اور اس کی بیسس کے اوپر وہ کہنے لگے ہم نے 3 ٹی وی چینل مالکان کو بلا لیا, انہوں نے کہا یار آپ بہت بات کرتے ہیں ہمارے خلاف. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کی. کہنا میں نے پلندہ ان کے سامنے رکھ دیا, میں نے کہا اتنے منٹ کے اوپر اس پہ کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اگر تو یہ اسی طرح کی چیزیں وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے. نہیں, وہ ہے الیکٹرانک میڈیا کے لیے. میں اسپیسیفکلی ٹرم آج آئی ہے نا ڈیجیٹل ٹیررزم, اس کو دنیا میں ایسے ہی چلے. یہ حبیب صاحب نے جو اس پہ رائے دی, آئی تھنک یہ بہت ہی قابل فہم ہے. حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ تسلی کر لیں دے ایک باری. نہیں, حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کارگر نہیں ہوگا. ہاں وہی تسلی کر لیں, نہیں اپنا شوق پورا فرما لیں. طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں آپ ڈیبیٹ کو مزید کھولیں, آپ مزید بات کریں, اپنی ریاست کو ریسپانسو بنانے میں کس کو کیا عیب ہے اس میں؟ ابھی صاحب یہ تو تھی آپ کی فکری استدلال نا, جو کہ سر یہ فکری تو ہے, عملی سطح پہ پوری دنیا میں میں کہہ رہا ہوں یہ ریئلٹی چیک آپ نے دیا, یوں کر لیں. لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے, میں جب خبر دی آپ نے تبصرہ کیا, وہ پہلو یہ ہے کہ یہ ممکن ایک اور وجہ سے بھی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ جو ڈیجیٹل بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان کے آفیسز پاکستان میں نہیں ہیں. جیسے انڈین کچھ آ رہے ہیں, کچھ آپ فورس کر رہے ہیں انہیں کہ یہاں پہ آفیسز کھولیں, آ جائیں گے, لیکن جس طرح سے انڈین ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے بیکاز آف دس ویری آسپیکٹ. تو اگر آپ وہ لگا بھی لیں گے, کر بھی لیں گے, تو اتنا سکسیسفل یہ شاید نہ ہو. ہاں البتہ 6 ماہ 8 ماہ یا سال تک اس سسٹم کی وجہ سے جو کئی غیر ضروری تھمب نیلز لکھنے والی احباب ہیں, وہ تھوڑا سا چلے. اب آپ کو پھر ایک پنجاب کے حوالے سے چیز بتا دیں. پنجاب کی خبر بھی آ گئی ہے. پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک نئی فورس ریز کرنا چاہ رہی. وہ کادی ہوئے گی سر؟ نئی فورس جو ہوگی وہ محترمہ کے جو اقدامات گورننس سے ریلیٹڈ ہوں گے, جی جی, اچھا, ان کو نافذ کروایا کرے گی.
اچھا, امپلیمنٹیشن فورس جی امپلیمنٹیشن فورس اس کی ہوگی. اس کے لیے مختلف اضلاع کے اسسٹنٹ کمشنرز کو خط لکھے گئے ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ آپ جگہ اسائن کریں ان کے لیے, اور وہ فورس جو ہوگی وہ اسسٹنٹ کمشنر کے نیچے ہوگی. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ پاکستان کے اندر نالائکی کا کیا عالم ہے کہ آپ نے جو پولیس کو تھوڑے سے, بھائی پولیس کی اگر نفری کم ہے تھوڑی سی بڑھائیں اور اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ دیں. یعنی میں ایک جملہ یعنی وزیر اعلیٰ محترمہ کے کیے گئے اقدامات احکامات کی عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک فورس کا قیام کا عمل آ رہا ہے. ایک فورس کا میرا خیال ہے اس کے بعد ہم چائے پیتے ہیں وہ بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فورس پہ نظر رکھنے کے لیے ایک فورس, اس سے پہلے کہ فورس ہم تک آن پہنچے, چائے بہت ٹھنڈی ہو گئی. سر آج وہ 9 مئی کا وہ گزرا ہے, مجھے فیض احمد فیض کے کچھ اشعار یاد آ گئے ہیں. نہیں وہ میرا خیال نے کہا تھا چھوڑے سے, یہ راہیں جب اٹ جائیں گی 100 رستے ان سے پھوٹیں گے, تم دل کو سنبھالو جس میں ابھی 100 طرح کے نشتر ٹوٹیں گے. معاملات کچھ آگے تو ابھی یوں ہی چلنے ہیں نا کچھ. ہم آج آستانہ حبیبیہ میں آج ہم یہ دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی ڈالے. آمین.